बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हमारा ताल्लुक सादात खानदान से है। दादा दादी, नाना नानी, परदादी, अब्बू की हलाएं, अम्मी की हलाएं सभी ने जिन्नात को अपने सैर किया और हर फर्द का अंदाज जुदा जुदा है। दादा की जिन्नात से दोस्ती थी। दादी जब तक हयात थी उनका राबिता जिन्नात से रहा। दादी की वफात के बाद जिन्नात से राब्ता तकरीबन मुनक़ते हो गया। दादी को मंदरजा बाला शख्सियात के जिन्नात के साथ ताल्लुक और उनसे जुड़े तमाम वाक़यात अज़बर याद थी। दादी अम्मा को दिसंबर का आखिरी अशरा बहुत ज्यादा पसंद था। वो दिसंबर की एक रात थी और दिसंबर में सर्दी अरूज पे है। हम लोग लिहाफ ओढ़े दादी अम्मा के इर्द गिर्द इंतहाई इंतनाक से दादा अबू का वाक़या सुन रहे थे। बच्चों में मेरी उम्र सबसे ज्यादा थी। मुझे ये वाक़या अच्छे से याद है। दादी कहती हैं, वो दिसंबर की एक सख्त सर्द रात थी। दादा जान रात को मुरीदीन की महफिल से उठ के घर आए। सारा दिन दिमाग खपाने और मुरीदीन के मसाइल हल करने के बाद वो खासे थके हुए थे। खानदानी मर्ज दिल की बीमारी की दवा ली और मुझे सर दबाने को कहा। मैं काफी देर तक सर दबाती रही। इसी दौरान तुम्हारे दादा दिन भर की थकान और मुख्तलिफ लोगों के साथ गुजरी यादों को याद करते रहे। फिर तकन से चूर बड़ी जल्दी नींद की आगोश में जा पहुंचे। रात काफी सर्द थी। मैं कंबल लेके सोने की तैयारी कर रही थी। इशा की नमाज और जरूरी वज़ाइफ में पहले ही मुकम्मल कर चुकी थी। चंद ही लम्हों में मैं नींद की वादी में जा पहुंची। रात का न जाने कौन सा पहर होगा जब मुझे शदीद गर्मी महसूस होने लगी। वो गर्मी भी अजीब थी। हड्डियों के गोडे में कुश्ती, सलाहों की तपती गरमाइश। मेरा दम घुटने लगा, सीना जलने लगा। मैंने बामुश्किल आंखें खोली। रात का अंधेरा हरसू मुसल्लत था। मैंने बत्ती जलाई। तुम्हारे दादा जान अपनी जगह से गायब थे। एक लम्हे को मेरा सर चकरा गया। मैं उन्हें हर जगह तलाश करके आई, लेकिन वो कहीं ना मिले तो मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। तुम्हारे दादा रात को जब भी जागते मुझे लाजमी जगाया करते। आज पहली बार अचानक वो ऐसे कहीं चले गए। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं था। PTCL की सहूलत भी ना होने के बराबर थी। परेशानी के 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि दादा जान बाहर से बरामद हुए। वो काफी ज्यादा परेशान और खौफजदा थे। कहाँ गए थे आप? कम अज कम मुझे जगा ही लेते। मैंने कहा। तुम नहीं समझोगी मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा। फौरन मैंने पानी का गिलास भर के उनके हाथों में दिया। उनकी पेशानी पे हासा पसीना था। कपड़े भी गिर्द आलूद थे। जिस्म कांप रहा था। पानी पीने के बाद उनके ओसान बहाल हुए। काफी देर के बाद उनके नॉर्मल होने पे मैंने पूछा, अब बताइए क्या वाकया हुआ था? नाकाबिले यकीन, तुम यकीन नहीं करोगी, सोचता हूँ जिंदा कैसे बच गया। आप बताएं तो सही, मैं बोली। मुझे ख्वाब आया था कि पुराने चर्च के करीब एक बुढ़िया रो रो के बैन कर रही थी। वो अहले जिन्नात से थी। उसकी आंखें सुर्ख, हाथ जमीन तक फैले हुए, बाल बिखरे हुए। वो कौन थी और मेरा नाम लेके पुकार रही थी। शाजी, मेरी बेटी हमल से है। उसका बच्चा पैदा होने वाला है। हम मुसलमान जिन हैं। अगर मेरा पैगाम आप तक पहुंच जाए तो खुदारा पुराने चर्च के पीछे खजूर के दरख्त के नीचे आ जाइए। तभी मुझे महसूस हुआ कि शदीद गर्मी हो गई हो। मेरा सांस बंद होने लगा, लेकिन फिर मेरी आंख खुली। वो एक खजूर का दरख्त था। उसकी जड़ों में जेरे जमीन एक खुला रास्ता बना हुआ था। 2 बड़े और घनी सा मूंछों वाले जिन्नात ने मुझे रास्ता गाइड किया। अंदर गुप्त अंधेरा था, मगर जिन्नात ने रोशनी का इंतजाम भी कर रखा था। मैं जमीन के अंदर जिन्नात के साथ उतरता गया। अंदर गर्मी की तपश शदीद थी। एक जगह चटियल मैदान था जिसकी जमीन सुर्ख थी। मैदान के दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। मैं लड़की दर्द से करा रही थी, वो उम्मीद से थी। शाजी, ये हमारी बीवी है। सचकी में बड़ी दुश्वारी हो रही है। बड़े सालों पहले मेरी पैदाइश में भी कुछ इस तरह का मसला हुआ था। हम मुसलमान जिन हैं कलामे खुदाबंदी को मानते हैं। जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे वालिद आपके वालिद साहिब को बुला लाए थे। उन्होंने कलामे इलाही के जरिए मामला आसान फरमाया था। वो जिन बोला। मेरे खास बहाल हुए। कुछ ख्याल आया, कलामे इलाही से मसला हल हो जाता है। अब्बा जी के साथ भी कुछ ऐसा वाकया हुआ था। वो तरीका भी मुझे अज़बर याद था। तुम फिक्र न करो, साइड में बैठ के दुआ करो, अल्लाह खैर फरमाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी। जिन को हौसला हुआ। फिर बहुत से जिन वहाँ से गायब हुए। उनकी शक्लें मुनासिब थी।
میرا خوف دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا۔ میں نے صرف ایک عورت جنی کو اس حاملہ جنی کے ساتھ رہنے دیا۔ میں نے اس عورت کے چاروں طرف گول دائرہ بنایا۔ عورت خاصی تکلیف میں تھی۔ میں نے زوردار انداز میں کلام الہی کی تلاوت شروع کر دی۔ چند محسوس آیات کو دہرانے کے بعد زچگی کا عمل شروع ہوا۔ میں نے اسے دم شدہ پانی پلایا۔ عورت کی حالت ایک دم خراب ہونے لگی۔ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کا شوہر سجدے میں رو رہا تھا۔ اس کی صدائے عرش ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ دعاؤں نے اثر کیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی۔ عورت بے ہوش ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی عورت نے بچہ اٹھایا۔ وہ ایک نیا نو مولود بچہ تھا جو کہ بلک رہا تھا۔ تبھی وہ اس بچے کو میرے پاس لے آئی۔ وہ خوبصورت تھا، بالکل انسانوں جیسا تھا۔ ایک خوشی کا سما پیدا ہوا۔ جن جو سجدے میں تھا خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہر طرف سے ڈھول کی آواز آنے لگی۔ وہ تمام لوگ اچانک ظاہر ہونے لگے۔ ان کا رقص قابل دید تھا۔ تمہارے دادا کو جنات نے زردہ تحفے میں دیا تھا۔ انہوں نے راستے میں گرا دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ گھر لے آتے تو وہ زردہ سونا بن جاتا۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ چائے کا استعمال ناگزیر اور ساتھ میں چلگوزے بھی اڑائے جا رہے تھے۔ نانی اماں کا گاؤں، رات کا سناٹا اور نانی اماں کی خوفناک قسم کی ایڈونچر سٹوریز۔ ہم کل ملا کے 6 لوگ تھے۔ امی چائے اور کافی لے کر آ چکی تھی۔ یہ آخری بار۔ سردی رگوں میں پیوست سو رہی تھی۔ امی نے آخری بار سب کو چائے سرو کی۔ تھینک یو گریٹ امی، میں نے شرارت امیز لہجے سے کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ ہاں بیٹا، آج آپ کو ایک ایسی کہانی سناتی ہوں جو اسی گاؤں سے منسلک ہے۔ جنات کی وجہ سے ایک عورت اتنی امیر ہو گئی کہ آج تک لوگ اس راز کو جان نہیں پائے۔ تمہارے نانا کے مریدین کا وسیع حلقہ تھا۔ گاؤں کی مرکزی حیثیت کے حامل تمہارے نانا اہل سعادت اور عقل مندی کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی اسلام سے متعلق مکمل ریسرچ تھی۔ بہت سی کتابوں کو پڑھا، خطیب اور مغلب بھی تھے۔ عام لوگوں میں ان کی حیثیت بڑی خاص تھی۔ لوگ ان کے پاس اپنے فیصلے دے کے آتے جنہیں وہ خصاصیت و بلاغت سے حل کرتے۔ غرض اللہ نے عزت خوب دے رکھی تھی۔ ان کے ساتھ زندگی میں 2 اہم واقعات ہوئے۔ ایک ایسی سرد رات کو دروازے پہ دستک ہوئی۔ تہجد کا وقت چل رہا تھا۔ میں تہجد کے وضو کی غرض سے نل پہ تھی۔ وہ دستک میں نے خود سنی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا تھا؟ لوگ اکثر رات کو کچھ اہم مسائل کی غرض سے آتے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ میں نے تمہارے نانا کو جگانا مناسب سمجھا۔ سنیے شاہ جی، میری پہلی آواز پہ وہ اٹھ بیٹھے۔ دستک ہو رہی ہے، احتیاط سے باہر دیکھ لیں، میں بولی۔ انہوں نے اپنی بندوق اٹھائی۔ یہ ان کی عادت تھی۔ خاندانی بندوق سرہانے رکھتے تھے لیکن استعمال کرنے کی نوبت کبھی نہ آئی۔ آج بھی وہ بندوق موجود ہے۔ انہوں نے امامہ سر پہ رکھا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ وہ دروازے تک گئے۔ کون ہو بھائی؟ وہ اونچی آواز میں بولے۔ شاہ جی باہر آئیے، ایک ایمرجنسی پیش ہے۔ باہر سے مردانہ آواز آئی۔ وہ دروازہ کھولنے لگے، تبھی میں نے روکا۔ حالات بڑے خراب ہیں، نام پوچھ لیجیے، میں نے کہا۔ یہ اسی علاقے کے مریدین ہیں، پریشان مت ہو۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حالات کی ناسازی کا عالم یہ تھا کہ لوگ دن دہاڑے اغوا یا قتل ہو جاتے۔ چور اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی عام تھی۔ میں 5 منٹ تک دروازے کے ساتھ کھڑی رہی، لیکن پھر جب میں نے چند ساعتوں بعد دروازے کے باہر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تمہارے نانا مجھے بتائے بغیر ان لوگوں کے ساتھ چلے گئے تھے۔ میرا غصہ اور پریشانی بیک وقت عروج پہ تھی۔ کم از کم بتا تو دینا تھا۔ میں بڑی بے چین تھی۔ تبھی مجھے تہجد کا خیال آیا۔ میں نے تہجد ادا کی۔ دل وہ تمہارے نانا جان کی طرف اٹکا ہوا تھا، اور جب میں تہجد مکمل کر چکی تھی تبھی تمہارے نانا کی آمد ہوئی۔ وہ خاصے گھبرائے ہوئے تھے، پسینہ اور خوفزدہ آنکھیں، حالانکہ وہ ایمان کے پختہ اور جی دار آدمی تھے۔ آج سے پہلے وہ کبھی اتنا پریشان نہ ہوئے تھے۔ دودھ کا گلاس پینے کے بعد ان کے اوسان بحال ہوئے، تبھی میں نے انہیں سونے کا عندیہ دیا۔ اگلی صبح انہوں نے پوری بستی کو دعوت عام دی۔ بہت بڑے پیمانے پہ خیرات کا اہتمام ہوا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ وہ جب ہر طرف سے مطمئن ہوئے تو رات کا واقعہ کچھ یوں دہرایا۔ جب میں باہر گیا تو 2 لمبے بالوں والے لوگوں نے مجھے سلام کیا۔ شاہ جی، ہم انسانوں سے نہیں، ہمارا اونٹ بیمار پڑ گیا ہے۔ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ شفا کا کام کرتے ہیں۔ اونٹ زخمی ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی حقیقت میں اونٹ زخمی ہوا ہے، ان میں سے ایک بولا۔ ٹھیک ہے، چلو میں دیکھتا ہوں۔ آپ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھے، ہم چند منٹ میں آپ کو وہاں پہنچا دیں گے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنے دونوں بازو ان دونوں کے کندھوں پہ رکھے۔ وہ ہوا اور فضا کا سفر تھا۔ میں فضا میں سیر کر رہا تھا۔ چھپاکے در ہوا میرے چہرے سے ٹکراتی رہی۔ وہ رفتار میں خاصے تیز تھے۔ میرا دل دھڑک کے باہر نکلنے والا تھا۔ خوفناک قسم کا سفر، دل دہلا دینے والا تھا۔
میں کسی پرندے کی طرح فضا میں اڑا تھا، ناقابل یقین سفر تھا وہ۔ پھر وہ جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرنے لگے، پھر ان کی رفتار دھیمی ہونے لگی۔ اگر وہ دونوں مجھے چھوڑ دیتے تو نیچے میری ہڈیوں کے ذرات بھی دستیاب نہ ہوتے۔ وہ نیچے اترنے لگے۔ وہ پہاڑوں میں موجود ایک قبرستان تھا جہاں کی قبریں خستہ حال تھی۔ ایک قبر کے نزدیک انہوں نے مجھے اتارا۔ وہ بڑے لمبے قد والے تھے۔ شاہ صاحب، اونٹ زخمی ہونے کا صرف ایک بہانہ تھا، اس میں آپ کو صرف ایک پیغام دینا تھا، آپ نیک سیرت اور خوش اخلاق ہیں۔ پنجگانہ نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، صدقہ خیرات کی عادت ڈالیں، خود بھی اور اپنے مریدین کو بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ یہ دیکھیں، یہ مردہ لوگ آپ کی طرح زندہ انسان تھے، اکڑ کے زمین پہ چلتے تھے، لیکن لقمہ اجل بن گئے۔ آج ان کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ تم ہو کون اور میری واپسی یہاں سے کیسے ممکن ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ 2 گاؤں چھوڑ کے آپ کا گاؤں موجود ہے، آپ چل پڑیں، راستہ خود بخود مل جائے گا۔ باتوں کو یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں غائب ہو گئے۔ یہ اجنبی جگہ تھی، لیکن نہ جانے کن راستوں پہ چلتے ہوئے میں گھر آ پہنچا۔ آج تک دماغ معاف ہے۔ نانی اماں خاموش ہو گئی، پھر بولی، اس کے بعد تمہارے نانا ابو نے کبھی نماز نہ چھوڑی۔ اس سال حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ پھر خوشحالی ایسی آئی کہ اب تک فضل خدا جاری ہے۔ نانا ابو کو ایک شادی میں انوائٹ کیا گیا۔ وہ گاؤں سے باہر پرانے کنویں نامی بستی تھی، جہاں لوگ دن کو بھی جانے سے کتراتے تھے۔ وہاں کیکر کے درخت کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ بہت سے لوگوں نے وہاں آگ کے شعلے اور عجیب انداز کے مناظر دیکھے تھے، اور حیرت کی بات یہ کہ نانا کو اسی ذخیرے کے اندر دعوت دی گئی۔ جنات کی شادی پہ ابا کو انوائٹ کیا گیا ہے، امی نے کہا۔ میری مانیے تو مت جائیے، شرارتی مخلوق ہے، کوئی غلط قدم اٹھایا تب ہمارا کیا بنے گا؟ نانی بولی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، نیک بخت جنات کا وجود بذات خود شرارت آمیز نہیں۔ ہم انسانوں کی غلط قیاس آرائیاں ہیں۔ ہم اس مخلوق کے بارے میں من گھڑت کہانیاں خود سے فرض کرتے ہیں، جبکہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن لوگ بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم سادات میں سے ہیں، اور یہ جنات ہمارا بال تک بیگا نہیں کر سکتے۔ دیکھو، تم لوگ سمجھنے کی کوشش کرو، اگر میں نہ گیا تو ان کی شادی رک جائے گی۔ آپ نے نکاح پڑھوانا ہے کیا؟ نانی بولی۔ ایسا ہی سمجھو، جنات ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، ہماری عزت کرتے ہیں، اور ویسے بھی مجھے ان کی اہم رسومات کو قریب سے دیکھنے کا تجسس ہے۔ وہ ضد پہ ڈٹے رہے۔ ٹھیک ہے، پر شام سے پہلے آپ گھر پہ ہوں گے، امی بولی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے اپنی گھوڑی کو استبل سے نکالا اور پرانے کنویں کی جانب روانہ ہو گئے۔ جو ذخیرہ قریب آتا گیا، گھوڑی کی رفتار دھیمی پڑنے لگی۔ اس کی انگلی ٹانگیں بلند ہونے لگی، وہ بتکنے لگی۔ نانا اسے پچھاڑنے لگے، لیکن گھوڑی کسی صورت قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ نانا ابو نے گھوڑی کو وہیں روکا، پھر انہوں نے جنات کی شادی میں شرکت کی۔ انہوں نے جنات کی تمام رسومات منوعن دیکھی، کچھ بہت خاص اور عام تھی۔ آخر میں انہوں نے نانا کو زردہ میٹھے چاولوں کی پلیٹ دی، جسے نانا ابو نے راستے میں گرا دیا۔ حلیمہ ایک غریب عورت تھی، گھروں میں کام کرتی۔ خاوند نشے کے مرض ٹی بی میں مبتلا ہو کے منو مٹی تلے جا پڑا۔ حلیمہ کا ایک بیٹا تھا، معذور، تعلیم سے محروم، ایک ٹانگ سے معذوری، مگر بلا کا شرارتی۔ ٹھیک جنات کی شادی والے دن حلیمہ کا گزر پرانے کنویں سے ہوا۔ تمہارے نانا نے جو چاول راستے میں گرائے تھے، حلیمہ نے وہ چاول اٹھائے کیونکہ وہ شدید بھوکی تھی۔ پہلے وہ ان چاولوں کو کھانے لگی، مگر پھر معذور بیٹے کا خیال آیا، ممتا طرف اٹھی۔ وہ ان باقی ماندہ چاولوں کو کپڑے کی پوٹلی میں لے کے گھر کی جانب چل دی۔ گھر کے آنگن میں پہنچتے ہی شام اتر آئی۔ اس کا بیٹا محلے میں گھوم پھر کے رات کے واپس آتا تھا۔ اس نے پوٹلی نکالی، اسے برتن میں ڈالنے لگی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چاول سونا بن چکے تھے۔ وہ سونے کے ٹکڑے تھے جن کی مالیت اس وقت بھی لاکھوں میں تھی۔ حلیمہ کی قسمت چمک اٹھی۔ وہ حیرت زدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چمکتے ہوئے سارے سونے کو دیکھتی رہی۔ آج تک حلیمہ زندہ ہے۔ اس کے بیٹے کی معذوری بہتر علاج سے ٹھیک ہو گئی۔ آج ہمارے گاؤں میں 3 فیکٹریاں ہیں جس کا مالک حلیمہ کا بیٹا ہیرو بن گیا ہے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی تھی، ہوا میں تپش اور گھٹنوں پسینہ بہ رہا تھا۔ کھلی فضا بھی بے تحاشا گرما دینے والی تھی۔ جون کی آخری راتیں اور موٹے موٹے مچھر۔ ایسی ہی ایک رات کا واقعہ ہے جب ہم سب گھر والے گرمی اور بجلی کا رونا رو رہے تھے۔ حبس اور گرم رات کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بھی خوب ہوتا ہے۔ برف اور ٹھنڈی اشیاء کی ڈیمانڈ عروج پہ ہوتی ہے۔ ان دنوں ہماری فریج بیمار ہوئے پڑی تھی۔ گرمی اور کالی کی وجہ سے کسی کو بھی اتنی فرصت نہ ملی کہ اسے چیک بھی کروا دیں۔ دادی جان بار بار کروا چکی تھی کہ گرمی میں فریج کے بغیر گزارنا ناممکن ہے۔ بچوں کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، سالن ضائع ہو جاتا ہے، برف اور ٹھنڈا پانی بھی دستیاب نہیں ہوتا۔ غرض مسائل ہی مسائل تھے، مگر مجال ہے جو کسی کے سر میں جوتا کرینگ جائے۔
ابو صبح دفتر جاتے، رات گئے تک واپسی ہوتی، چھوٹا بھائی کالج میں اور انکل جاب پہ۔ ان دنوں تمام ملازمین بھی چھٹی پہ تھے، غرض سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف۔ انہی دنوں ایک اور ٹریجڈی ہوئی، گھر کا اکلوتا ایئر کنڈیشنر بھی خراب ہوا، ٹھنڈی ہوا کے مزے بھی روڑ گئے، مچھر اور گرمی برداشت ہوتی مگر کسی نے بھی مکینک کو بلانے کی ہمت نہ کی۔ دادی اور ابو کی سرزنش ہوئی مگر گرمیوں کی دو مشہور زمانہ سہولتیں ہمارا ساتھ چھوڑ گئی تھی، ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے پانی سے محروم۔ وہ رات گرم بھی تھی، فریج اور اے سی دونوں ہی خراب تھے۔ دادی گرمی سے بے چین اور ٹھنڈک کی تلاش میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر وہ کچن میں گئی اور حیران رہ گئی۔ کچن سے باہر نکلی، مدثر بیٹا کمال ہو گیا۔ وہ حیران تھی۔ کیا ہوا دادی؟ میں نے پوچھا۔ حیرت ہے بیٹا، میرے پیچھے آؤ۔ میں ان کے پیچھے چل پڑا، ان کا رخ کچن کی طرف تھا۔ انہوں نے کچن میں رکھا فریج کا ہینڈل کھینچا، میں نے چیک کیا، فریج آن تھا جبکہ فریج خراب تھا۔ خراب فریج بغیر مرمت کے کبھی آن نہیں ہوتا، آن ہو جائے تو کولنگ نہیں ہوتی۔ فریج مکمل کولنگ پہ تھا اور اس میں رکھی تمام اشیاء یک ٹھنڈی ہو رہی تھی جبکہ کمپریسر آف تھا۔ واٹ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ یہ فریج خود بخود آن ہوا، کولنگ مکمل ہے اور تمام چیزیں ٹھنڈی ہیں، گویا درست حالت میں، دادی بولی۔ ابو بھی اپنے روم سے باہر نکلے، وہ بھی خاصے حیران تھے۔ اماں جی میرے روم میں چلیں، انہوں نے کہا۔ ہم سب ان کے روم میں گئے۔ ٹھنڈی ہوا فرحت بخش محسوس ہوئی۔ اماں جی اے سی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، کولنگ ہائی۔ ابو بولے کمال ہے، فریج اور اے سی دونوں خود بخود ٹھیک ہو گئے۔ ویسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پریشان نہیں دے سکتا، دادی بولی۔ فریج بھی ٹھیک ہو گیا، ابو بولے۔ ہاں جی۔ پھر دادی مخالف سم دے کے بولی، بڑے شریر ہو نازو، چند دن صبر کر لیتے، انہیں چند دن مزید گرم پانی کا مزہ چکھنے دیتے۔ خیر نکلو ادھر سے، خبردار جو میرے بچوں کو ڈرایا ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میں اور ابو ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ دادو کے جن ہے بیٹا، لگتا ہے سارا کام انہی جنات کا ہے۔ شریر کہیں کا، دادی بولی۔ دادو نازو کون تھی؟ جو بھی ہے خاصے شریر ہے، سارے کام اسی کے ہیں۔ دادو جن مکینک بھی ہوتے ہیں؟ مجھے قسم سے پہلے معلوم نہ تھا۔ بچت کی بچت، بلکہ ہر قسم کی بچت۔ چل شریر کہیں کا، دادی بولی۔ میں ہنسا اور باہر نکل گیا۔ وہ گرمیوں کا ایک دن تھا، آم کا موسم، اس دن بادل خوب برسے تھے۔ یہ ہمارے بچپن کا دور تھا، مجھے یاد پڑتا ہے ہم آم بڑے شوق سے کھاتے تھے، خاص طور پہ برسات کے بعد آم کا دور چلتا۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمیں آم بازار سے خریدنے نہیں پڑتے تھے۔ مریدین کا ایک وسیع حلقہ تھا، گرمیوں کی آمد کے ساتھ آم کی آمد بھی سٹارٹ ہو جاتی۔ ہر قسم کا آم موسم کے آخر تک رہتا۔ جس سال کا ذکر میں کر رہا ہوں اس سال آم کچھ خاص نہیں آئے تھے۔ ہم ان دنوں مری کے ٹور پہ تھے، پورا ایک ماہ گھر سے باہر رہے، پیچھے ملازمین نے خوب انجوائے کیا۔ وہ انہی دنوں کی ایک شام تھی جب دادی نے آم کو یاد کیا۔ اس پر آم کی فصل نہ ہوئی، یہ لوگ بھول گئے تھے۔ اصل میں امی جان ہم خود گھر سے باہر رہے، ہو سکتا ہے لوگ آئے ہوں، امی بولی۔ پر بیٹا آج بازار سے ہی آم منگوا لو، وہ بولی۔ جی بہتر، کوئی آتا ہے تو میں اسے بازار بھیج دیتی ہوں، امی بولی۔ ٹھیک اسی شام ابو دفتر سے گاڑی پہ واپس آ رہے تھے، شام کا وقت اور بالکل ویران سڑک پہ گاڑی کا فیول اینڈ ہوا۔ یہ مسئلے والی بات تھی، سڑک خالی، دور دور تک کسی زیرو یا گاڑی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ تبھی انہیں اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ایک دیہاتی عورت تھی، گھنگرو پہنے، مکمل لباس، مہندی لگے ہاتھ اور ان ہاتھوں میں آموں کی پیٹی۔ شاہ جی بیچ سڑک میں تکلیف کی معذرت، یہ گاڑی اگر نہ روکی جاتی تو بی بی جی کے پاس میری امانت نہ پہنچ پاتی۔ یہ آموں کی پیٹی میری سونی بی بی کے لیے، اس نے کہا اور آموں کی بیٹی ڈگی میں رکھ دی۔ لیکن تم ہو کون؟ سادات کی نوکر، تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ جائیے شاہ جی، یہ راز کی باتیں ہیں۔ ابو گھر لوٹے تو ملازم کے ہاتھ میں آم کی پیٹی تھی، وہ کچھ حیرت زدہ بھی تھے۔ امی یہ آموں کی پیٹی آپ کی کسی مریدنی نے دیے ہیں۔ پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ پیٹی کھولی گئی، وہ واقعی اعلیٰ قسم کے پھل تھے، آموں کی شاندار ورائٹی، نہ میں نے کبھی کھائے اور نہ ہی کبھی سنے۔ ایک مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ آٹے کا ڈرم بڑھنے لگا، گھر کے 3 بڑے کمرے اناج سے بھرے، تمام صحن میں اناج ہی اناج بھر گیا۔ لوگ حیران تھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا غلہ طریقے سے سمٹنے لگا۔ عقل دنگ رہ گئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اتنا سارا غلہ آخر آیا کہاں سے؟ دادی اماں کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ دادا اور گھر کے باقی لوگ اس اچانک فیاضی پہ پھر پریشان بھی تھے اور حیران بھی۔ اصل میں کہانی یہ تھی کہ ان دنوں چوریوں کی وارداتیں ہو رہی تھی، گاؤں کے گھروں میں خاصی چوریاں ہوئیں، ان میں ہمارا گھر بھی شامل تھا۔ سارا غلہ بڑے عجیب انداز میں چوری ہوا، بعد میں چور بھی پکڑے گئے۔ لیکن قصہ یہ ہے کہ دادی نے پہلے جو خوب سنایا، اچھی خاصی ڈانٹ پلائی، اور عالم یہ تھا کہ گھر میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی، وہ سستا دور تھا۔
ہر چیز آسانی سے انتہائی سستے داموں دستیاب ہو جاتی تھی۔ گھر کے لوگ اناج نہ ہونے کی وجہ سے خاصے پریشان تھے۔ دادا کی طبیعت ناساز تھی، ابو لوگ کافی چھوٹے تھے اور ہمارا تو دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ کچھ دن مریدین کی طرف سے اناج آتا، گزارا ہوتا رہا، لیکن پھر دادی کی ہمت جواب دے گئی۔ خدا سے خوب دعا مانگی، دل سے نکلی ہوئی دعا رنگ لائی۔ پھر کچھ عجیب سا معاملہ ہوا، اناج بھرے ڈرم حیرت میں ڈھال گئے۔ دادا حیران تھے مگر دادی کو سب کچھ معلوم تھا۔ دادی کے جن بڑے حساس اور محنتی تھے۔ دادی نے ایک جن کو چوٹی سے پکڑا، اے حبیس سچ بتا، کس کا غلہ خالی کیا؟ چوری نہیں کی، محنت کی کمائی ہے، قسم اٹھوا لے باجی۔ ہٹا کٹا جن کان پکڑے بولے جا رہا تھا، ارے تم اور محنت، 6 ماہ بھی محنت کرو تو تم اتنا غلہ کما نہ سکو، جلدی سے سارا غلہ واپس اٹھاؤ، مجھے نہیں چاہیے یہ چوری کا غلہ۔ دادی غصے سے بولی، باجی قسم سے بڑھ کے کوئی مقدس چیز نہیں، آپ خدا را اسے اپنے پاس رکھو، یہ ہماری اپنی محنت کی کمائی ہے، مطمئن ہو کے غلہ استعمال کریں۔ جن بولا۔ جن کی اس بات پہ دادی ڈھیلی پڑ گئی۔ جن غائب ہوا۔ دادی نے اس گلے میں سے بہت سا غلہ قربا میں تقسیم کیا۔ ہمارے خاندان میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا۔ آج تک لوگ اس حیرت انگیز واقعے کو بھلا نہیں پائے تھے۔ ابو اور پھپھو کے لڑکپن کا زمانہ تھا، صبح کا وقت اور ناشتہ لیٹ ہو رہا تھا۔ بچے اسکول جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ناشتہ لینے گھر کی ماسی بازار گئی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ایک ہی دکان سے چھولے اور ناشتے کا سامان ملتا تھا۔ ماسی فیضان کو بازار لے گئی، ایک گھنٹہ گزرا، ٹینشن ہوتی گئی۔ ابو تو کالج چلے گئے مگر پھپھو رانی سب کی لاڈلی نے رو رو کے گھر سر پہ اٹھا لیا۔ ان کی عادت تھی کہ ناشتہ کیے بغیر سکول نہیں جاتی تھی۔ گھر میں بھی کچھ ایسا فوڈ میٹیریل موجود نہ تھا کہ جس سے پھپھو کو راضی کر لیا جاتا۔ سکول ٹائم اوور ہونے کے بعد سکول جانا ہی محال ہو جاتا، یہ گمبھیر مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ تب ایک عجیب بات ہوئی، ایک بہت بڑی تشتری جس میں انواع قسم کی حلوہ پوڑیاں جن پہ حلوہ میوہ جات جڑے تھے ظاہر ہو گئی۔ دادی کی چھٹی ہی جاگ اٹھی، یہ کام جنات کا ہی ہو سکتا تھا۔ بی بی جی خدا قسم یہ ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم نے خوب محنت کی، بی بی کو بھوک لگی تھی، ہم سے برداشت نہ ہوا، ہوٹل پہ کام کیا، انعام میں یہ سب کچھ حاضر ہے، جھوٹ مت بولو، یہ سب چوری کا سامان ہے اور میں چوری کا مال اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں کھلاؤں گی، یہ سب واپس لے جاؤ۔ دادی جان غصے سے بولی، قسم سے ہم چوری کر کے نہیں لائے، یہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ ایک جن بولا۔ کافی منٹ سماست کے بعد دادی نے ان دونوں کو چھوڑا، دونوں بھاگے۔ ابو گھر کے باقی لوگوں نے خوب دعوت اٹھائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ پہلوان ہوٹل والے کی حلوہ پوری اچانک گم ہو گئی۔ ہماری ماسی بھی کافی دیر بعد گھر لوٹی تو یہ واقعہ مزے لے کے سنایا۔ یہ دسمبر 1982 کا پہلا عشرہ تھا۔ سردیاں عروج پہ تھی، زندگی منجمد اور خون ٹھنڈے۔ گاؤں کی سردی ویسے بھی عروج پہ ہوتی ہے۔ نانی اور نانا اس سردی سے بچنے کے لیے شہر آئے۔ شہر میں ہمارا گھر تھا جو اب بھی ہے مگر مختلف انداز کے ساتھ۔ وقت کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ پرانی حویلی کی جگہ جدید طرز کی کوٹھیوں کا رواج آیا۔ دادا کی 88 میں ڈیتھ ہوئی تو بڑے انکل نے گھر کو مزید تبدیل کیا۔ گھر کی تبدیلی اور کنسٹرکشن کے حوالے سے 2 اہم واقعات آپ کی نظر کرنا چاہوں گی۔ 1982 میں ہمارا گھر حویلی نما تھا، بالکل ایسی ہی حویلی جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں۔ اولڈ ٹائپ فانوس، اولڈ طرز تعمیر، بڑی بڑی فانوس اور پرانے فرنیچر، غرض ہر چیز اولڈ تھی۔ اس میں ایک اہم بات کہ گھر کے ہر فرد کا کمرہ الگ الگ تھا۔ محسوس کمروں میں ہر کوئی اپنی من پسند سیٹنگ کرتا۔ دادا کی الگ شان تھی، بالکل شاہانہ طرز زندگی، ہر چیز امپورٹڈ، محسوس قسم کی گھڑیاں اور لباس۔ دادا کے ساتھ ہی دادی کا کمرہ تھا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ دادی سال میں ایک بار محسوس جگہ چلا کرتی، 40 دن تک وہ چلا جاری رہتا، کوئی بھی ان کے روم میں جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ان دنوں جب کنسٹرکشن کا کام ہونے لگا تو کچھ عجیب ہی واقعات رونما ہوئے۔ دادی کا کمرہ تزئین و آرائش کے حوالے سے اولڈ ٹائپ ہوتا تھا، فرنیچر تو پرانے دور کا تھا، جائے نماز، تخت پوش، ایک سامپو کی پٹاری نما چیز جس کا نام آج تک مجھے معلوم نہ ہو سکا، جالوں میں کلام الہی، تسبیح کا بڑا سا گچھا اور ایسے ہی کچھ چیزیں۔ مزدور آئے، کام شروع ہوا۔ سردیوں کے ٹھنڈے دنوں میں گرمی عروج پہ پہنچی۔ مزدوروں نے انکل کے کمرے سے کام شروع کیا۔ کنسٹرکشن میں باتھ رومز، کچنز، ابو اور دادی کے کمرے کو تبدیل کرنا تھا۔ پہلے مرحلے میں ان کی چھتوں کو بنانا تھا۔ چھت ٹپک رہی تھی، برسات کی وجہ سے دوسری منزل سے پانی رسنا شروع ہو گیا تھا۔ قریباً تمام کمروں کا یہی حال تھا۔ مزدوروں نے کام شروع کیا۔ کام شروع ہوتے ہی گرمی عروج پہ پہنچی، شدید ترین گرمی۔ حیرت انگیز طور پہ یہ گرمی صرف مزدوروں کو محسوس ہوتی تھی۔ کام کرتے کرتے کچھ مزدور بے ہوش ہو گئے۔ شدید بے ہوشی میں ایک مزدور کی وفات تک ہوئی۔ وفات کے بعد کام رک گیا۔ کچھ عرصے کے بعد گرمیوں کا موسم شروع ہوا۔ دادا نے مزدور کے وفات کے بعد کام رکوا دیا۔
پھر کیس چلتا رہا، خوش قسمتی سے راضی نامہ ہوا، جان بخشی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد جب مزدوروں سے پوچھا گیا تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، انہوں نے بتایا سرکار جب ہم نے کام شروع کیا تو ہمیں ایسے لگا جیسے ایک انہونی طاقت ہمارے ہاتھ پہ چھا رہی ہو۔ ہمیں پہلے گرمی محسوس ہونے لگی، پھر باجی لوگوں سے پانی مانگا، پانی تیزاب لگا، ہمارا ایک ساتھی بے ہوش ہوا جو کہ بچ نہ سکا۔ اس واقعے کے بعد کوئی بھی منظور حویلی میں کام کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی دادا کے مریدین کی حویلی آمد ہوئی۔ دادا نے انہیں کسی طرح راضی کیا۔ چھت والا مسئلہ ہاتھ سے کبیر ہو گیا تھا جس کا فوری حل لازمی تھا۔ میٹیریل موجود تھا مگر مزدور مل کے نہیں دے رہے تھے۔ خیر مریدوں نے خامی بھری۔ اگست جون کی گرمی میں کام سٹارٹ ہوا، مزدور کام پہ لگے، چھت کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا۔ 15 منٹ تک کام چلا ہوگا کہ مزدور سردی سے کامنے لگے، ان کے خون منجمد ہونے لگے۔ یہ حیرت انگیز بات تھی جون کے گرم موسم میں جب سورج عین سر پہ آگ برسا رہا ہو، تیز دھوپ جس میں جہاں سانس لینا بھی دشوار تھا وہاں مزدور سردی محسوس کر رہے تھے۔ سردی کا یہ احساس صرف مزدوروں تک محدود تھا۔ دادا نے انہیں سردی سے کامتے خود دیکھا تھا۔ سرکار حیرت انگیز طور پہ سردی کا احساس ہو رہا ہے، ایک مزدور بولا۔ کمال ہے جمال دین، اتنی شدید گرمی میں سردی کا احساس، شاید تمہیں بخار ہوگا، تم ایسا کرو کہ آرام سے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ نہیں سرکار ہرگز ایسا نہیں، یہ تمام لوگ ایک ہی کیفیت سے گزر رہے ہیں، تمام لوگوں کو سردی لگ رہی ہے۔ حیرت ہے اس برس کے آغاز میں جب سردیاں عروج پہ تھی تب مزدوروں نے اس حویلی میں کام کرنا شروع کیا۔ تب انتہائی شدید سردی میں گرمی کا احساس ہوا تھا، لیکن جون کے ان دنوں میں جب اس حویلی میں کام شروع کیا گیا تو سردی کا احساس ہونے لگا۔ صاحب یہاں کوئی بھوت پریت کا سایہ لگتا ہے، آپ اسے اسی حالت میں چھوڑیں تو بہتر ہے، ایک آدمی بولا۔ ہاں سادات ہیں جنات، بھوت پریت ہم سے دور رہتے ہیں اور یہ مخلوق ہمیں خامخواہ تنگ نہیں کر سکتے۔ خیر تم سب لوگ یہ کنسٹرکشن کا کام یہیں چھوڑ دو۔ اس کے بعد دادا نے ساری زندگی حویلی کی کنسٹرکشن روک دی۔ 1988 میں حویلی میں خوب کام ہوا، لیکن اس بار حویلی کی کنسٹرکشن کا کام غیر مرے مخلوق کے ذریعے ہوا۔ دادی کے تابع جنات نے حویلی کی تعمیر و ترقی میں خاصی کام کیا، لیکن پھر نازو جن کی موت کے بعد حویلی اجڑ گئی۔ دادی کے ہاتھوں نازو جن کی خوب درگت ہوئی تھی۔ نازو نے ایک عورت کی عزت تار تار کی، تبھی دادی نے نازو کو الٹا لٹکا کے خوب مارا۔ نازو خوب گڑگڑایا اور رویا، مگر دادی نے اسے پورے 7 دن تک کنویں میں الٹا لٹکائے رکھا۔ 8ویں دن نازو کو دادی نے آزاد کیا، وہ تنہا ہو گیا۔ دادو نے اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ نازو کے بہن بھائی دادو کے تابع تھے، انہوں نے بھی نازو کو الگ چھوڑ دیا۔ نازو جن نے اسے اپنے قبیلے کے جن کی بہن سے دشمنی کی بنا پہ زیادتی کر ڈالی۔ فیصلہ دادی کے پاس آیا، دادی نے 7 دن تک نازو جن کو الٹا لٹکائے رکھا اور غلامی سے بھی نکال دیا۔ 8ویں دن نازو نے خودکشی کی۔ دادو کو بڑا افسوس ہوا، نازو کی موت کے بعد حویلی میں ہمارا جینا حرام ہوا، دیگر جنات نے ہمارے کام بگاڑنا شروع کر دیے۔ وہ 2004 کا سہانا دن تھا۔ میرے ابو بڑے اچھے کریکٹر تھے، لیفٹ ہینڈ بیڈمنٹن چاروں طرف بہت زبردست اسٹروک کھیلنے والے۔ ابو جان کا فیلڈ رائٹ میچ ملتا، ملتان کی ٹیم اور ہمارے شہر کی ٹیم کا میچ ہونا تھا۔ ابو کی اریکشن ڈپارٹمنٹ میں جاب تھی۔ اس دن ابو نے خوب پریکٹس کی۔ شام 6 بجے میچ سٹارٹ ہوا، ٹاس ہماری ٹیم نے جیتا۔ ابو ٹیم کے کپتان تھے۔ ابو نے مہمان ٹیم کو کھیلنے کی دعوت دی۔ 20 اوورز کے کھیل میں مہمان ٹیم نے 206 رنز جوڑ دیے۔ ہارڈ بال کے حوالے سے یہ ایک بڑا ٹوٹل تھا۔ ابو کے پاس بہت زبردست پلیئر تھے جن کا مناسب استعمال ابو کو آتا تھا۔ اس انٹرسٹنگ میچ کا اختتام کچھ ایسے ہوا کہ آخری اوور اور 42 رن سرکار تھے۔ بیٹنگ پہ ابو اور ان کے کزن شہروز موجود تھے۔ بالنگ پہ بھی ایک خطرناک فاسٹ بولر تھا۔ ابو نے سامنا کرنا تھا، میدان کھچاکھچ بھرا تھا۔ مجھے اچھی سے یاد ہے کہ ابو کے چہرے پہ اطمینان واضح تھا، قطعی پریشانی نہ تھی۔ بظاہر ہم میچ ہار چکے تھے لیکن ابو جان کو اعتماد تھا۔ بالر نے سٹارٹ لیا، تالیوں کی گونج، ابو سامنا کرنے کو تیار تھے۔ پھر صرف بلا گما اور گیند گراؤنڈ سے باہر۔ اگلی 4 گیندوں کا بھی وہی حشر ہوا۔ اب 5ویں گیند باقی تھی۔ 9 بال ہی میچ کا پانسا پلٹ سکتی تھی، یہ محض اتفاقیہ ہی ممکن تھا۔ مخالف ٹیم کا کپتان بالر کے پاس ہدایت دینے گیا۔ ابو نے آسمان کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھا، تالیوں کی گونج۔ بالر نے امپائر کو اس حیرت انگیز طور پہ بیلنس برقرار نہیں رکھ سکا۔ ہاتھ کا زاویہ گھوما، بال وائٹ وکٹ کیپر گیند کی الٹی جانب بھاگا، جبکہ گیند اس کی بغل سے گزرتی تھرڈ مین کورٹ تک دیتی باؤنڈری لائن کراس کر گئی۔ تالیاں گونجی، ایک امید جاگ اٹھی، 2 بالز اور 13 رنز۔ مخالف ٹیم کے لوگ حیران اور پریشان۔ 5000 کا انعام حیرت انگیز طور پہ اگلی بال پہ بھی ابو نے چھکا لگایا۔ اب آخری بال اور 7 رنز، چھکا بھی پڑتا تو میچ برابر۔
बॉलर ने बॉल कराई, गेंद ग्राउंड से बाहर, अंपायर का इशारा, नो बॉल। मैदान खुशी से गूंज उठा। हम सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैच जीत गए। अब्बू को इनके दोस्तों ने कंधों पे उठाया। ढोल की थाप, रक्स और नारेबाजी, अब्बू ने मैच जीता था। अब आपको इस मैच का हैरत अंगेज पहलू बताता हूँ। ये मैच के बाद तीसरा रोज था जब अब्बू ने खिलाड़ियों को दावत दी तो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी भी इनवाइट किए गए। तभी खाने के बाद बॉलर ने चंद हैरत अंगेज बातें बताई। उन्होंने कुछ यूँ बताया, ये मैच का आखिरी ओवर था, बज़ाहिर हम मैच जीत चुके थे। 42 रन्स बनाना बड़ा मुश्किल था, हम बड़े उम्मीद से थे। मैंने बॉलिंग कराना शुरू की, तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे एक साया मेरे सामने आया। उसे देखते ही मैं ढीला पड़ जाता। ये साया सिर्फ अंपायर के करीब नजर आता। गेंद में वो दम हम ना रहता। फिर जब वाइड गेंद हुई थी तभी मुझे चक्कर से आने लगे। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ थाम लिया हो और गेंद को अपने मुताबिक घुमा दिया हो। मेरा गेंद पे कोई इख्तियार न रहा। अगली गेंद जो शायद साहिब से मिस हुई तभी मैं नॉर्मल था, लेकिन आखिरी गेंद जो नो बॉल थी, मुझे साया ड्रॉनी आवाज में कहता रहा, ये बॉल नो करानी है वरना बहुत बुरा होगा। मैंने इसी डर से नो बॉल करवाई। इस अजीबो गरीब वाक़े पे किसी ने यकीन ना किया। सभी ने बात का मजाक उड़ाया। अब्बू ने भी इसे सीरियस ना लिया, लेकिन फिर जब अब्बू ने उस लड़की को पागलखाने में देखा तो बहुत अफसोस किया। इस वाक़े के बाद लड़का पागल हो गया था, ये एक हकीकत थी। वो सिर्फ नो बॉल कहता रहता। अब्बू ने उसे मुख्तलिफ साइकोट्रिस्ट को चेक करवाया, इलेक्ट्रिक शॉक्स, और काफी इलाज के बाद वो लड़का जिंदगी की नकीनों की तरफ लौट आया। वो साया कौन था और क्यों अब्बू की टीम को जिताना चाहता था, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। ये 2001 का जमाना था। हमारा बचपन, शौकिया, शरारतें, बेफिक्र जिंदगी, मस्जिद, घर और स्कूल। हमारे खानदान का एक असूल है कि बच्चे को सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ाओ, हदीस की तालीम दिलवाओ, नमाज की तरबियत दो, रोजे रखाओ, सच बोलने की तलकीन दो। अब्बू ने मुझे मस्जिद में दाखिल कराया। मैं मस्जिद में अपने आप को रिलैक्स करता नादरा हुआ, तभी हिफ्ज शुरू किया। हिफ्ज मेरा जाती शौक था। मेरा बचपन मदरसे में गुजरा। खानदानी वस्ता के नाना की तरह वसी दिमाग मिला। बोलता बहुत था, बहादुरी में सबसे आगे था। ये रमजान का महीना था, सहरी का वक्त था। मैं वजू करने के बाद मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। मस्जिद घर के साथ ही वाक़ई थी। सर्दियों का मौसम, लेकिन मजहबी लगाव इस कदर के ठंड की परवाह किए बगैर रवाना हुआ। अब ये गली ही क्रॉस की होगी कि मंजर ही बदल गया। गली कहीं खो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे किसी जन्नत में जा पहुंचा हूँ। खूबसूरत फूल, मस्त हवाएं, गैर मौसमी फल, अनहोनी सी खुशबू। इस बाग के दरमियान एक तालाब था जिसमें चांद का अक्स था। मैं एक दरख्त की जानिब लिपका। वो आम का दरख्त था जिसपे आम लदे थे। तभी एक आवाज आई, नन्हे बच्चे, इनसे दूर हो, ये सब धोखा है। फिर मंजिल बदला। मैं अपनी गली में था। मेरी हालत गैर हुई। मैं घर की जानिब भागा। वो बाग क्या था, आज तक उसका जवाब ना मिला। आप माने या ना माने, फैसला आपके हाथ में है।